चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम से हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम कुरानी वाक़या भी सुनते हैं, कुरानी पैगामात को भी शामिल किया जाता है। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और सबके लिए मुफीद प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम से हम कुरानी पैगामात हासिल करते हैं, कुरानी वाक़यात पता चलते हैं, नबी पाक की शान पता चलती है, नबी पाक की शान सुनते हैं और इसके अलावा बयान नुज़ूल होता है जिसमें हम शान नुज़ूल भी सुनते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दूध पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे, बेशुमार फ़वाइद हैं। दीनी फ़वाइद भी हैं, दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी फ़वाइद भी हैं। आखिरत में भी इंशाअल्लाह उल करीम बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। आज हमने क्या सुना कि भाई दूध पाक पढ़ने वाले के लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी बख्शिश की दुआ करते हैं। यानी हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, नेकियां भी मिल रही हैं, दरजात की बुलंदी भी नसीब हो रही है, इसके अलावा गुनाह भी मुआफ़ हो रहे हैं, अजर भी बहुत सारा अता किया जा रहा है। और एक और बरकत क्या हासिल होती है, दुरूद पाक जब बंदा लिखता है तो उसे क्या बरकत हासिल होती है कि फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ें भी, दुरूद पाक लिखें भी। दुरूद पाक लिखने से क्या मुराद है? लिखने से ये मुराद है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। आप कॉपी में काम कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आपने वहाँ पर दुरूद पाक लिखना है। इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें और रहमतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्नि मरयम ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान अत्तारी भाई पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 78 और आयत नंबर 79 की तिलावत कर रहे थे, यानी आयत नंबर 78 और आयत नंबर 79 की तिलावत की जा रही थी। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बनी इसराइल में से कुफ्र करने वालों पर
داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیات کی تلاوت سنی اور آیات کا آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں انشاءاللہ الکریم نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میرے تو سارے کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے گناہ گار آقا بڑے ندامت ہے، گناہ گار آقا بڑے ندامت ہے،
قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے حضور میرے تو ساری بہار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا، بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام شازیب اتاری بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں کلام پڑھا جا رہا تھا اور ہم سن رہے تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 18 اور سورت کا نام ہے سورہ مؤمنون۔ سورت کا نام کیا ہے؟ مؤمنون۔ آج بچے تھوڑی سی آواز کم نکال رہے ہیں، آواز آپ کی تیز نکلنی چاہیے۔ سورہ مؤمنون، ابھی بھی آواز کم ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ مؤمنون۔ پارہ نمبر ہے 18 اور سورہ مؤمنون ہے اور آیت نمبر ہے 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور قرآن کی اس سورت سے اور اس سورت کی اس آیت سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس آیت میں کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کی دو خصوصیات کو، ان کی دو خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔
یعنی جو ایمان والے ہیں ان کی اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کی کوئی چابی ہے تو اس کی کئی صفات ہیں۔ اگر ظاہر ہے ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو جو کامیاب مومنین ہیں ان کی کچھ نشانیوں کو، کچھ خوبیوں کو، کچھ اسپیشلٹیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے یہاں پر 2 خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پہلی کیا ہے؟ امانت رکھوائی جائے تو وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ خیانت نہیں کرتے۔ تو سارے بچے اونچی آواز سے بتائیں گے کیا نہیں کرتے وہ؟ امانت اگر رکھوائی جائے تو امانت کا وہ خیال رکھتے ہیں اور خیانت نہیں کرتے اس کے اندر۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ جس سے وہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے کو وہ پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جو وعدہ کیا ہے اس کو پھر پورا کرنا، اور وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر شدید مذمت بیان کی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں وعیدیں بیان کی ہیں۔ وعید کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسے شخص کے لیے عذاب کے بارے میں بتایا گا کہ اللہ پاک اس کو کس طرح کا عذاب دے گا۔ اچھا، پھر یہ جو چیزیں آپ کو بھی بیان کی ہیں، چاہے وہ امانت داری کی بات ہو، امانت میں خیانت نہ کرنا ہو، یا پھر وعدہ جو آپ نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی بات ہو، وعدہ نہ توڑنے کی بات ہو، تو اس سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی طرح جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں اس کی بھی یوں کہہ لیں کہ پاسداری ہوتی ہے۔ اب بچوں کے لیے تھوڑی سی یہ باتیں مشکل ہو جائیں گی، پاسداری اور ہیومن رائٹس، تو یہ اس طرح کی باتیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا، تو یہاں بہت ساری چیزیں ٹرسٹ پر چل رہی ہوتی ہیں۔ حال بھائی ابھی آپ سفر کر کے آئے ہیں، ظاہر اسٹوڈیو میں آپ یہاں آئے ہیں تو مدنی چینل کی گاڑی ہوگی جو آپ کو لے کر آئی ہوگی، پروگرام کے بعد آپ کو چھوڑنے بھی جائیں گے۔ بچے یہاں پر جو آئیں آپ بھی گاڑیوں کے ذریعے سفر کر کے آئے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ ساری ٹرسٹ کے اوپر چل رہی ہیں، بھروسے کے اوپر چل رہی ہیں۔ ایک ڈرائیور کو دوسرے ڈرائیور پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے کو چوتھے کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو دنیا کا بہت بڑا نظام ٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہے، امانت داری کے اوپر چل رہا ہے، بھروسے کے اوپر چل رہا ہے، سچائی کے اوپر چل رہا ہے، دیانت داری کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے نا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت داری کا خیال رکھو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، تو دین اسلام کی ان پیاری پیاری تعلیمات سے ہماری سوسائٹی، ہمارے اس معاشرے کو بھی اچھے سے اچھا بنانے کی طرف جو ہے وہ ہمیں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ان اسلامی باتوں کو نہ صرف مانیں، اور مانیں گے تو اس سے ہماری سوسائٹی بھی اچھی ہوگی، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اچھا، اب جو وعدے ہیں اس کے اندر مخلوق کے ساتھ بھی جو وعدہ ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، اور جو خالق کائنات کے ساتھ وعدہ ہے نہال بھائی اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ خالق کائنات کے ساتھ کیا وعدے ہیں؟ خالق کائنات نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور سچائی کا ہمیں حکم دیا ہے، سچائی سے کام لینا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے۔ تو جو اللہ کے وعدے ہیں ہمیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو مخلوق کے وعدے ہیں وہ بھی پورے کرنا ہے، چاہے کوئی ہم سے وعدہ کرے یا ہم کسی سے وعدہ کریں، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور آیت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، کامیاب مومنین کی 2 نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ کون کون سی نشانیاں؟ کوئی بیان کرے گا؟ جو 2 نشانیاں اب تک ہم بیان کر چکے ہیں، چلیں آپ کے پاس مائک لگا بھائی، آپ بیان کریں۔ جو مومنین ہوگا وہ امانت کی خیانت نہیں کرے گا۔ ہاں، کامیاب مومنین تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک کامیاب مومن کی جو علامات بیان کی گئی، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو پہلی آپ نے کیا بیان کیا اس میں سے؟ امانت کی خیانت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ دوسری؟ اور وعدہ پورا کرے گا۔ وعدہ پورا کرے گا۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ اس سے اگلی ہے، پہلے والی 8 نمبر آیت تھی اور یہ والی آیت نمبر 9 ہے، 9 نمبر آیت ہے، اور اس میں ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے کامیاب مومنین کی۔ اور وہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ نماز کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اسی وقت کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ جیسے عشاء کا وقت ہو تو عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے نمازوں کو نہیں پڑھ رہے، اور جو ہے وہ ان کے شرائط اور ان کے جو آداب ہیں
ان کی بھی جو ہے نا وہ پاسداری کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنتیں جو ہیں اور نفل جو ہیں سب کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو 4 رکعت فرض پڑھ کے جناب فوراً بھاگ کر آ گئے ہیں، اور دیگر نمازیں پڑھنے جا بھی نہیں رہے ہیں، اور صرف جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو جمعے کے اندر بھی تب جا رہے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ 2 رکعت فرض پڑھی اور اس کے بعد امام صاحب دعا کروا رہے ہیں، اور ہم اپنی چپلوں کی تلاشی میں لگے ہوئے کہ میری چپلیں رکھی تھیں وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، کیا ہیں، دوسری چپلیں اس کے اوپر آ گئی ہیں تو میں اپنی چپلیں لوں اور فوراً بھاگوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سنت قبلیہ ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، سنت بعدیہ کو بھی ادا کرنا ہے، اور نفل کو بھی ادا کرنا ہے۔ سنت ہے تو وہ بھی تو ادا کرنی ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہے نہال بھائی۔ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے، نفل ہی ہے، تو سنت موقدہ اس کو تو لازم ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ مستقل اس کو چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر تو گناہ ملے گا۔ اس میں ہم صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں عمر فیاض بھائی، صحابہ کرام وہ کام کیا کرتے تھے، اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسے حضرت عثمان غنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کیا بات ہے، وضو فرمایا اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔ کیا بات، اچھا بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ وضو کیا اور پھر اس کے بعد نبی پاک بھی مسکرائے تھے۔ تو صحابہ کرام یعنی ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں تو وہ کام کیا کرتے تھے، اور اس کی جو ہے وہ بڑی پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آج کل کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں لوگ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نبی پاک نے کیا، اور کہتے کیا ہے، سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر چلنا چاہیے اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے پیارے پیارے بچوں کہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اور اگر آپ نماز کی ترتیب کو دیکھیں نا، اسلام کے جو ستون ہیں ان کی ترتیب کو دیکھیں تو نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو عبادات ہیں ان میں نمبر 1 پر آ رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے کتنے ستون بیان کیے گئے ہیں، کتنے پلرز بیان کیے گئے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ توحید و رسالت، جس کو ایک ون شارٹ اگر ہم کہہ دیں تو توحید و رسالت، یہ سب سے پہلا ہمارا جو ہے وہ ایمان کا جو ہے نا وہ رکن ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ عبادات کی طرف آئیں تو پھر کیا آتا ہے؟ نماز۔ پھر کیا ہے؟ روزہ۔ پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ پھر کیا ہے؟ حج۔ یہ جتنی آگے سب سے پہلی توحید و رسالت کے بعد جو چیزیں آئی ہیں 4 یہ عبادات سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور ان چاروں میں سب سے پہلے کس کو بیان کیا گیا ہے؟ نماز کو۔ مرنے کے بعد بندے سے جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ تو نماز عظیم الشان عبادت ہے، دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت ادا کرتے ہوئے ان نمازوں کو ادا کریں۔ اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت قبلیہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، فرض بھی پڑھیں، سنت بعدی بھی پڑھیں، اور سنت موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں چاہے نوافل ہوں، اللہ پاک ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں نہال بھائی جو لوگ تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں جو اشراق چاش بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلاۃ توبہ کی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا یہ ساری نمازیں پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ کار بنے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عمر فیاض مدنی بھائی ہماری تربیت فرما رہے تھے اور بہت اچھی باتیں عمر بھائی نے بتائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شأن نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور آج ہم پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 کے شأن نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ترجمہ، تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شأن نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے اور پوری رات قیام یعنی عبادت میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا
کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری ساری رات عبادت کرنے کی تکلیف اٹھائیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کچھ راحت دیجئے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے محبت اور شوق عبادت کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کی محبت اور عبادت کے شوق میں زیادہ عبادت کرتے تھے، جبکہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر راحت اور آسانی کا حکم نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، عریض بھائی ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرتے اور اتنی مشقت اللہ پاک کی عبادت میں کیا کرتے، یعنی اتنی محنت کرتے، اتنی جو ہے وہ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ ساری ساری رات نبی پاک قیام میں کھڑے رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہوتے ساری ساری رات، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قدم ہیں، جو مبارک پاؤں ہیں، یہ سوج جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کی سب سے افضل شخصیت ہیں، سب سے نیک شخصیت ہیں، سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں، کہ جن کے لیے جنت کو بنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت میں مشغول ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا بیان کیا جا رہا تھا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعہ سیگمنٹ کا نام ہے، اور آج آپ کو ہم واقعہ بیان کریں گے اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ کون سے نبی کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ہر طرح کی اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس تھیں، حسن آپ کے پاس تھا، مال آپ کے پاس، اولاد اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، بہت سارے جانور آپ کے پاس تھے، کھیتی باڑی آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کھیت آپ کے پاس موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا جو مکان تھا وہ گر گیا۔ اب جب مکان گرا نا تو جتنی آپ کی آل اولاد تھی وہ مکان کے اندر موجود تھی، جب مکان گرا تو سب کے سب کا انتقال ہو گیا، سارے کے سارے وہ سب کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس کے نیچے جو ہے وہ دب کر فوت ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جانور تھے، جس کے اندر بہت سارے اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مر گئیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی تمام کھیتیاں اور باغات سب جو ہے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، باغات ختم، اولاد انتقال کر گئی، جو گھر تھا وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا، اس کے نیچے دب کر اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، جو مال تھا وہ بھی چلا گیا، کھیت کھلیان ختم، باغات ختم، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر بیماری بھی آ گئی، بیمار بھی ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں، یہاں تک کہ کیا ہوا پیارے پیارے بچوں کہ اتنی ساری آزمائشوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کی، زبان سے ایک جملہ جو ہے وہ ناشکری کا نہیں نکالا، بلکہ کیا ہوا کہ جب بھی آپ کو یہ خبر دی جاتی کہ آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، کبھی آپ کو خبر دی جاتی کہ آپ کا مکان گر گیا، کبھی آپ کو خبر دی جاتی کہ آپ کا کھیتی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، تو جیسے جیسے آپ کو یہ خبریں ملتی جاتی، سیڈ نیوزز ملتی جاتی، تو آپ جو ہے وہ ہر دفعہ اللہ پاک کی حمد کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ساتھ یہ فرماتے کہ میرا کیا تھا اور میرا کیا ہے۔ اللہ اکبر نہال بھائی، اگر یہ ذہن ہمارا بن جائے تو آج ہمیں کسی چیز کا دکھ نہ ہو، کسی چیز کے جانے کا غم نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیز جا رہی ہے تو کیا کہنے ہیں؟ میرا کیا تھا اور میرا کیا ہے۔ آج ہمیں کسی بھی چیز کے کھونے پر کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ، مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، انا للہ، بے شک اللہ ہی کا تھا،
وَإِنَّا إِلَيْهِ اور اسی کی طرف راجعون لوٹ کر چلا گیا. تو یہ چیز اللہ ہی کی تھی, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلی گئی. جیسے کسی کے بالخصوص انتقال کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی, یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی, اللہ ہی کی طرف واپس چلی گئی ہے. اس کی رضا ہے, اس کی مرضی ہے, اس کی جو جس چیز میں رضا ہو. خیر بہرحال ہوا یہ کہ یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور فرماتے تھے کہ جب تک اللہ نے مجھے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا, جب اس نے چاہا لے لیا. میں بہرحال اللہ کی رضا میں راضی ہوں, جو اللہ نے میرے لیے کیا ہے میں اس کے اندر راضی ہوں. سبحان اللہ. ان سب واقعات کے بعد آپ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور اس حال میں سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت تھا. ان کے علاوہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی جو بیوی تھیں جن کا نام رحمت تھا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں. بس یہ آپ کی خدمت کرتی رہیں یہاں تک کہ آپ سالوں بیمار رہے اور تکلیف کے اندر رہے, لیکن کبھی بھی آپ کی زبان سے کسی بھی شخص نے کوئی ایسا جملہ نہیں سنا کہ جس سے کوئی ناشکری والی بات ہو رہی ہو یا کوئی شکوے شکایت والی بات نظر آ رہی ہو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ صبر کرتے رہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے. اب کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ایک دفعہ دعا مانگی. اب کیا تھا, پہلے خوشحالی تھی, پھر ساری چیزیں ڈیمالش ہو گئیں, آزمائش آ گئی, تکلیف آ گئی. اب اللہ کے حکم سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور اس کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جب آپ نے یہ دعا کی تو آپ اللہ پاک کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب, آپ ایک کام کریں کہ اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین پر ماریں. کیا مارنا ہے زمین پر؟ کیا مارنا ہے اور کہاں مارنا ہے؟ زمین پر. جیسے ہی زمین پر آپ نے پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہنے لگ گیا, پانی نکلنے لگا زمین سے. ابھی کچھ بھی نہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ پاؤں ٹھوکر مارے تو کیا پانی نکل جائے گا؟ لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے. جیسے ٹھوکر ماری پانی نکلنا شروع ہو گیا, چشمہ ابلنا شروع ہو گیا. اللہ نے حکم دیا اس پانی سے غسل کرو. کیا کرنا ہے؟ غسل. کہا نہاؤ اس سے, غسل کرو. چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو اللہ پاک نے آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیا. جو بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری بدن کی بیماریاں دور ہو گئی. آپ چلے. اب جب چلے انہوں نے حال بھائی ابھی 40 قدم ہی چلے تھے, پھر حکم دیا کہ دوبارہ پاؤں مارو. پہلے بھی پاؤں مارا تھا, اب 40 اسٹیپ چلیں, 40 قدم چلیں. کیا کہا جا رہا ہے شاہ بھائی, کیا کرنا ہے؟ دوبارہ پاؤں مارو. چنانچہ جیسے ہی آپ نے دوبارہ پاؤں مارا تو ایک دوسرا پانی کا چشمہ باہر نکلنا شروع ہو گیا. دوبارہ پانی نکل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے وہ ایسا ٹھنڈا پانی تھا اس کا کہ سبحان اللہ, پانی ٹھنڈا بھی ہے اور پانی میٹھا بھی ہے. اگر پانی ٹھنڈا ہو اور میٹھا ہو اور تازہ پانی ہو اور زمین کا پانی ہو. پاکستان کے اندر جو اگر کشمیر کی سائڈ چلے جائیں, کے پی کے کی سائڈ چلے جائیں تو ایسے ایسے چشمے ہیں, اگر آپ وہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پئیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر ایک میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے. چنانچہ وہ معجزے کے ذریعے پانی نکلا, ٹھنڈا تھا, میٹھا تھا. اب جناب حکم یہ ہوا کہ اب اس پانی کو پی لیں. چنانچہ جیسے ہی آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے اندر نور ہی نور پیدا ہو گیا اور اللہ پاک نے آپ کو بہترین صحت اور نورانیت عطا فرما دی اور آپ کی صحت بھی واپس آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی جتنی اولاد انتقال کر چکی تھی, اللہ پاک نے اس اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا. جس اولاد کا انتقال ہو چکا تھا وہ اولاد دوبارہ زندہ ہو گئی. سبحان اللہ. جو آپ کا مال تھا, جانور تھے, وہ سارے کے سارے سامان آپ کو واپس مل گیا, بلکہ جتنا مال پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک نے آپ کو مال عطا فرما دیا. اب یہ سننے اور سمجھنے کو اور بیان کرنے کو تو ایک واقعہ ہے. بات ویسے ہی بہت طویل ہو گئی ہے, واقعہ طویل تفصیلی تھا تو میں نے کئی چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں, لیکن بس آخر میں آپ کو ایک میسج کی بات جو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتحان کو امتحان ہی سمجھتے ہیں اور پھر اس میں ناشکری والے الفاظ نہیں ادا کرتے. اگر کسی بچے کے اوپر, بڑے کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. بچے ہوتے ہیں نا بعض اوقات بھاگ رہے ہوتے ہیں, بھاگنا تو نہیں چاہیے لیکن بھاگ رہے ہیں, گر گئے, چوٹ لگ گئی. اب وہ رونا تو ایک فطری ہے, رو رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے,
لیکن بعض جو ہے نا وہ بچے بھی ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ادا کرنے کے نہیں ہوتے. کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ معافی دے، ایسے ایسے جملے کفری جملہ بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، جس کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، کہ نوحے والے جملے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، کفری جملے جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. جو چیز اللہ کی تھی اللہ نے واپس لے لی. ہمارا ہے کیا اس دنیا کے اندر؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اسی نے واپس لے لیا، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر ادا کرنے، اور جو نہیں ہیں ان کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم واقعہ سن رہے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، بالکل اور اس پر جو ہے وہ کافی واقعات مل جاتے ہیں. ایک واقعہ جو ہم نے آج آپ کو جو واقعہ سنایا نا، یہ سب سے اوتھینٹک واقعہ ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں کتابوں میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان سب واقعات کو، ان سب کہانیوں کو آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ واقعہ جو ہم نے بتایا، آپ نے اس واقعے کو سنا، اور اس واقعے کو مزید آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں یا تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک پیاری سی اوتھینٹک بک بتا دیتا ہوں. آپ نے دیگر جو کہانیوں والی کتابیں ہوتی ہیں ان سے ان واقعات کو نہیں پڑھنا. بک کون سی ہے؟ وہ بک ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن. اسکرین پر آپ اس بک کا ٹائٹل پیج بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس بک کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں قرآنی واقعات موجود ہیں. آپ ان قرآنی واقعات کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور خصوص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا اگرچہ کافر ناپسند کرے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر روکنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے چر جانا ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک نے ان کافروں سے فرما دیا کہ تم جو چاہے کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا نہ گھٹے، جب پرائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور علی رضا بھائی نے آخر میں بہت پیارے اشعار بھی پڑھے ہیں. ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے. ہاں ہاں ہاں، بول فیاض بھائی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے. کیا بات ہے. آدا کا مطلب دشمن، دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. یہ مٹ گئے مٹتے ہیں، اور جو مستقبل میں اگر آئیں گے تو وہ بھی مٹ جائیں گے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا یہ جاری رہے گا تا قیامت، جاری رہے گا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں، برکتوں کا بیان، یہ تا قیامت جاری رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا یہ چلتا رہے گا. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقام
चलो सीखे बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया